अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हैरान कुन नताइज के बाद अब तज्ज़िया ये बनता है कि मुस्तकबिल की सूरत हाल क्या बनेगी। पंजाब में शेख रशीद साहब कहते हैं कि परवेज़ इलाही हमारे कैंडिडेट होंगे और कोर्ट की हिदायत के मुताबिक जब इंतखाबात होंगे तो वो चीफ़ मिनिस्टर बनने की अहलियत रखते हैं, क्योंकि अब नंबर्स उनके पूरे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 20 में से 15 सीटें तो हासिल कर ली हैं। हमज़ा शहबाज के पास नंबर्स जो हैं कागज़ के ऊपर हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है और हकीकत में भी उनके पास नंबर्स नहीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब ने यह भी तवक्को अब इसका इजहार कर दिया है कि मरकज़ में उनको नए इंतखाबात चाहिए। न KP में नए इंतखाबात चाहिए, न पंजाब में नए इंतखाबात चाहिए, उनको मरकज़ में इंतखाबात चाहिए। शहबाज शरीफ साहब भी सर जोड़े बैठे हैं। कल एक मीटिंग करते रहे, जूम पर भी लोग मौजूद थे। आज भी उन्होंने एक मीटिंग की और बताया कि वो स्ट्रेटजी क्या बना रहे हैं। उनकी पार्टी के अंदर से अब आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं और ये कहना शुरू हो गए हैं लोग कि जी आपको पार्टी के अंदर का जो घड़मस है, जो आपने परेशानियां पैदा की हैं उन लोगों के लिए जो खुले ज़बान से बात करते हैं, उसको भी देखना होगा। जावेद लतीफ़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ कहा। हम आज के प्रोग्राम में जो हुआ पंजाब में उसका भी तज्जिया करेंगे, जिनके साथ हुआ उनको भी साथ रखेंगे और फिर मुस्तकबिल की तस्वीर भी बनाएंगे। नुसरत जावेद साहब सहाफ़ी और तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद, आसमा शिराजी साहिबा सहाफ़ी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद, और मंसूर अली खान साहब सहाफ़ी और तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद। सारे सीनियर हैं, लिहाजा मैं इनके साथ सीनियर अब नहीं लगाता, उसकी ज़रूरत नहीं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अगर हमारे पास कोई बीपर आए तो आप हमें बताइएगा। हमने फैसल हयात जवाना साहब को भी लाइन अप किया हुआ है, जवार बड़ाइच साहब को भी, रंधावा साहब को भी और भरवाना साहब को भी। तो जो ही हमारे पास आएंगे तो उनका तजिया करेंगे। क्विकली नुसरत, आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले कह रहे थे कि आपको कोई शौक नहीं हुआ इन रिजल्ट्स के ऊपर। गो अहेड, बताइए क्यों। एक लम्हे को नहीं, अगर आप रिकॉल करें, आपके पास क्लिप भी मौजूद होगी। आपके साथ जब हम पिछली मरतबा इंतखाब से कबल जो मेरा शो हुआ था, तो मैंने आपको ये कहा, देखिए जी, मैं आपको उस दिन भी जो मैं बात करता रहा, इलेक्शंस को मैं बहुत अरसे से कवर कर रहा हूँ, 84 से, अब रिटायर्ड हर्ड। इसकी एक साइंस होती है, उसमें ये है कि बंदों को पोलिंग स्टेशंस पर लाना, ये लोग बड़ा की किरदार अदा करते हैं। तो मैंने, आपको याद होगा कि मैंने एक साहब से गुफ्तगू करने के बाद, जो ऐसे काम के माहिर समझे जाते हैं, और मैंने आपको वाज़ेह किया था कि उनका ताल्लुक ना नून से है ना तहरीक इंसाफ से है, बल्कि रुझान थोड़ा सा पीपल्स पार्टी की तरफ माइल है। अब बात जारी रखिएगा। हमें ताहिर रंधावा साहब ने ज्वाइन की है PP 282 लिया से। रंधावा साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक ठाक। नुसरत जावेद साहब मौजूद हैं, आसमा शिराजी साहब मौजूद हैं, मंसूर अली खान साहब मौजूद हैं। ये बताइएगा रंधावा साहब, आप क्यों हारे? लाला जी, मैं हारा नहीं हूँ, समझो मैं जीता हूँ। किस तरह? क्योंकि इमरान खान का इस वक्त जो आपके सामने था, तो मुस्लिम लीग नून नई वहाँ हमारी गवर्नमेंट आई थी, तो उसने पेट्रोल डीजल सब की कीमतें बढ़ाई थी। तो पता आवाम को तो इस चीज का मामला था। उसके बावजूद हमने बड़ा पुरजोर इलेक्शन लड़ा है। तो हमने 39,000 वोट लिए, मैं पहले से ज्यादा वोट लिए हैं। तो आपके सामने ही था सारा नजर के लोग समझते कि महंगाई बहुत है। उसके बावजूद मुस्लिम लीग के हवाले, मैं मुस्लिम लीग नून की टिकट पे इलेक्शन लड़ा हूँ, पहले मैं आज़ाद लड़ा था। तो ये ऐसा होता ही रहता है सियासत में, कभी हार जाना कभी जीत जाना। लोगों ने हमसे बहुत मोहब्बत की है, प्यार किया, हमें लोगों ने बहुत वोट दिए, उनको भी दिए हैं। तो मैंने तो अपने PTI के जो जीता उसको मुबारकबाद दी है कि जनाब आपको मुबारक हो। अगर वो इमरान खान का लोग सिर्फ इमरान को देख के वोट दिया है उन्होंने, तो मैं ये समझता हूँ कि चलो उनका हक है, वो जीते हैं। हमारे इंशाल्लाह आइंदा फिर इलेक्शन इसी और मेरे में दरमियान में होगा, तो फिर देखेंगे क्या होता है। अच्छा, नुसरत साहब भी हैं और आसमा और मंसूर, कोई भी सवाल कर ले रंधावा साहब से आप अपनी पसंद का, और फिर उसके बाद रंधावा साहब को शुक्रिया अदा करेंगे। आसमा? मेरा तो यही सवाल है रंधावा साहब कि ये आपको लगता है सिर्फ महंगाई की वजह से आपको शिकस्त हुई है, या जो साजिश बयानिया था इमरान खान साहब का और गुलामी नहीं आज़ादी वाला, उसका भी कोई नुकसान हुआ? आसमा शिराजी साहब, ये दोनों ही समझे।
اس وقت اس کا بیانیہ جو ہے عروج پر ہے. تو وہ بیانیہ بھی تھا, مہنگائی بھی تھی, جس حوالے سے ہم جنگ لڑ رہے تھے. تو انشاءاللہ یہ کوئی نہیں سیٹیں ہار جانا. ابھی تو جنرل الیکشن آ رہے ہیں, تھوڑی جو وقت بھی مقرر ہوگا اس پہ آئیں گے تو دیکھیں گے پھر اس کے بیانیہ کا کیا ہوتا ہے. تو نون لیگ اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کوئی فرق پڑے گا جو جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں؟ ضرور فرق پڑے گا, ضرور فرق پڑے گا. کیوں نہیں, میاں نواز شریف صاحب آئیں گے تو انشاءاللہ فرق پڑے گا پاکستان میں. شہباز شریف کی جگہ کوئی اور پرائم منسٹر ہوتا اور مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر نہ ہوتے, یعنی کسی اور کی حکومت ہوتی اور یہ انتخاب ہوتا, تو آپ کے لیے آسانی ہوتی, جیت سکتے تھے آپ سیٹ؟ دیکھو نا جی, جیت اور ہار یہ میرے اللہ کے پاس ہے. یہ نہ کوئی وزیر اعظم کی وجہ سے ہوتی ہے تو نہ یہ وزیر خزانہ کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک, میں سمجھتا ہوں یہ اس کے مقدر میں تھی, وہ جیتا ہے. تو پہلے بھی یہ میرے سامنے الیکشن لڑا تھا, میرے سے 12,000 سے ہار گیا تھا. ایسی کوئی بات نہیں تھی. بس یہ معاملات آپ خود سمجھ رہے ہیں جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے. ٹھیک, تو یہ آپ سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے رنداوا صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ذرا منصور اس کے اوپر واپس آئیے گا. یہ آپ جو سوال کر رہے تھے تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی انٹینٹ کیا ہے. سو آپ کا تجزیہ جو ہے یہ ہے کہ شاید مرکز میں اگر حکومت نون کی نہ ہوتی یا کوئی اور شخص ہوتا, آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ, کہ حکومت نون کی ہوتی کوئی اور شخص ہوتا تو شاید فرق پڑتا. طلعت صاحب, میں ایکچولی اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا اس سوال کا وہ اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ ظاہری بات ہے آپ لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, آپ کا زیادہ تر انٹریکشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن میرا چونکہ میں لاہور میں بیٹھا ہوں تو میرا جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ ورکر کلاس سے, جو ان کے ورکرز ہیں ان سے بھی ہوتا ہے, والنٹیئرس کے ساتھ ہوتا ہے, سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر کے اوپر جو ان کے لیڈرشپ ہے میری ان سے بھی بات ہوتی ہے. یہ لوگ آپ کو زیادہ تر ٹی وی کے اوپر نظر نہیں آتے لیکن یہ فیلڈ ورک کے اندر کافی انوالوڈ ہوتے ہیں. تو میں کل سے لے کر اب تک جو مجھے ایک سینٹیمنٹ مل رہا ہے نا, اس میں پارٹی کے ان لوگوں کے اندر یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ یار ضرورت کیا تھی, کیا ضرورت تھی جا کے ان اسمبلیوں کے اندر جو ہے وہ ٹیک اوور کرنے کی, شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے کی. سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا, ہمارا مومنٹم فرسٹ کلاس چل رہا تھا. پھر ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے اس کے اوپر آپ نے یو ٹرن لے لیا. پھر تیسری بات, سوشل میڈیا کے اوپر جو فٹ پرنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے پاس جو ہے وہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. ینگر لاٹ جو ہے جو 18 سال سے لے کے 30-32 سال تک کی جو کم از کم ایک لاٹ ہے, اس کے لیے مسلم لیگ نون کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ینگسٹرز نہیں ہے. اب ایسے مطلب نصرت جاوید صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ میرے وہ سینئر ہیں, لیکن اس جنریشن کا یہ سمجھنا ہے کہ جناب آپ کو ینگر لاٹ لانے کی ضرورت ہے. ایسے لوگ جو 30s میں ہوں 40s میں ہوں ان کو لانے کی ضرورت ہے. یہ آج بھی جو ہے یہ پوری پارٹی جو ہے وہ اولڈیز کے ارد گرد گھوم رہی ہے, 60s والے 70s والے ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے. کوئی فریش بلڈ فریش آئیڈیاز لانے کی ضرورت ہے پارٹی کے اندر. تو یہ تھاٹ پروسیس ہے جس کی وجہ سے بیسیکلی یہ میں نے سوال کیا تھا. اچھا منصور صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ ان اے وے یو ور آلسو سیئنگ واٹ منصور از سیئنگ, کہ وہ جو لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بازاروں کے اندر اور ان کا تعلق جو ہے نہ پی ٹی آئی سے نہ نون لیگ سے, وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ موڈ کیا ہے مارکیٹ میں. یہ میں آپ کو اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کی گہری نگاہ ہے کہ آپ ووٹرز کو کیسے لاتے ہیں. ٹھیک, اور ظاہر ہے ان دنوں ان کی نواز شریف والوں کے ساتھ بڑی قربت تھی, یعنی کو دیکھ رہے تھے, ان کے ساتھ شیئرنگ آف نوٹس ہو رہے تھے, اس بندے کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا رہے تھے. تو اس نے کہا کہ جی ہمارا ووٹر جو ہے وہ ہکا بکا ہے. اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اپریل تک تو لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, ٹھیک, پیٹرول بھی آسان نرخوں میں مل رہا تھا. عام آدمی کو سر یہ سمجھ نہیں آتی کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. آپ نے لفظ استعمال کیا تھا ہکا بکا, ہکا بکا, میں وہی کہہ رہا ہوں, اور ہکا بکا کے ساتھ میں نے, اور یہ میں نے اس کو کوٹ کیا تھا, اور اسی وجہ سے اس نے اسٹریٹ اوے بات یہ کہی کہ اس ہکا بکا ووٹر کو پولنگ والے دن پولنگ اسٹیشن پہ لے جانا بہت مشکل ہوگا پاکستان مسلم لیگ کے لیے. اوکے, لیٹ می گو ٹو فیصل ہے جوانا صاحب, پی پی 125 جھنگ. جوانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. نصرت جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آسمہ شیرازی اور منصور علی خان, اور ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو سیٹ ہے وہ اس کے اوپر جب اسیسمنٹس ہم نے مقامی کورسپونڈنٹ سے لی, اس نے بھی آپ کی سیٹ کو جیتی ہوئی سیٹ کے اندر ڈالا ہوا تھا. جب ہم نے پی ٹی آئی کی اپنے اسیسمنٹس دیکھیں جو انہوں نے مارکیٹ سے کروائی تھی, اس میں بھی آپ کی سیٹ جیتی ہوئی تھی, ٹائٹ مقابلہ تھا. نون لیگ کی اپنی اسیسمنٹس میں بھی آپ کی سیٹ جیتی ہوئی تھی, لیکن آپ
तकरीबन 30,000 वोटों से हारे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि नंबर ऑफ वोट्स मेरे इस दफ़ा भी इंक्रीज हुए। बड़ी तादाद में इंक्रीज नहीं हुए, लेकिन कम अज़ कम पिछले जो मैंने 2018 के इलेक्शन में वोट लिए थे उससे इंक्रीज हुए। और मैं खुद भी हैरान हूँ कि पिछली दफ़ा जो टर्न ओवर था उससे इस दफ़ा तकरीबन 40,000 से ज़्यादा वोट पड़े हैं। और 40,000 वोट ज़िमनी इलेक्शन में ज़्यादा पड़ना ये वाकई ही हैरान कुन बात है और सवालिया निशान भी है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि लोगों ने महंगाई के खिलाफ वोट दिया है, और महंगाई जो है वो पिछले 1-2 माह में जो PMLN की गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए हैं उसका रिएक्शन मैं समझता हूँ। तो ये ज़्यादा वोट जो डले तो ये PTI को ज़्यादा उन्होंने वोटर को मोटिवेट किया या क्या हुआ, या आपने कहा कि सवालिया निशान है, तो या फिर कुछ छोटा मोटा मुकामी झुरलू फिरा, या क्या हुआ? देखिए, मैं इस पे अभी कमेंट्स करने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि लॉजिक के बगैर या फैक्ट्स के बगैर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन सारा दिन अगर आप देखेंगे तो कल हमारे पोलिंग स्टेशन में रश भी ज़्यादा था, सर्विसेज भी पिक एंड ड्रॉप की हमारी तरफ से पहुंचाई जा रही थी। ओवरऑल भी तमाम तजिया निगार जो हैं, जो सरकार की इंस्टीट्यूशंस हैं, अदरवाइज जो प्राइवेट एनालिस्ट हैं, सबका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपका इलेक्शन जो है बड़ा वाज़ेह है। लेकिन जब शाम में रिजल्ट्स आए और हमारे रिजल्ट्स तो ठीक आ रहे थे, लेकिन दूसरी साइड पे नंबर ऑफ वोट्स जो हैं मैं समझता हूँ कि उनके ज़्यादा होने की वजह से मैं इलेक्शन लूज कर गया। दूसरा जी बोलो, आज समथिंग। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको मखदूम फैसल हयात, जो आपके यहाँ ज़ाहिर है कि एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल हैं, उनकी भरपूर सपोर्ट मुयस्सर रही? मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात मेरे बड़े हैं और उन्होंने भरपूर तरीके से सपोर्ट किया है। अगर आपको एक फैक्टर पॉइंट आउट करना हो जो ना होता और आप जीत जाते, वो क्या फैक्टर होगा? एक, महंगाई। You said that. Thank you so very much फैसल हयात जवाना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। महंगाई मार गई भैया, आपको उस दिन से कहे चले जा रहा हूँ। Go ahead. नहीं तलत साहब, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो भी अभी डिटेल्स आएंगी मज़ीद भी, लेकिन जो रिसर्च कह रही है वो ये है कि इसमें जो बड़ा फैक्टर है वो यंग वोटर का है, और अगला जो इलेक्शन है उस तक 1 करोड़ लोग 18 साल की उम्र तक पहुंच जाएंगे। और जो बात अभी मंसूर कह रहे थे, बिल्कुल उसको जो पुरानी जमातें हैं वो उसको समझने से बिल्कुल बालातर कासिर हैं उससे, और वो अपनी स्ट्रेटजी को उसके हिसाब से नहीं बना। उसको होप चाहिए नए वोटर को, उसको उम्मीद चाहिए, उसको क्रिज्मा चाहिए, उसको एक नई चीज़ चाहिए। और वो 2 मिनट से ऊपर जो है वो अपना कोई भी टाइम स्पैन उसका उससे ज़्यादा नहीं है। ना वो 2 मिनट से ऊपर फेसबुक देखता है, ना 2 मिनट से ऊपर जो है वो क्लिप्स जो है वो उसको देखता है। तो अब PTI ने उस पूरी साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर, अब देखिए कैंपेन 24 घंटे पहले ख़त्म हो जाती है, ख़त्म हो गई, लेकिन जो खान साहब ने तरीक़ा ईजाद किया वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो स्पेसेस पे भी गए, वो उनका सोशल मीडिया काम कर रहा था। फिर आप देखें सोशल मीडिया कितना मुतहरिक था कि बुज़ुर्ग आ रहे हैं, लोग, वो मोटिवेट कर रहा था। जबकि उसके मुकाबले के अंदर जो है वो कैंपेन ऑफ नहीं हुई थी। ये 24/7 कैंपेन के मोड में था, और फिर उनके पास और उसकी एक और बड़ी वजह भी है तलत साहब कि जो उनका वर्कर है PTI का, लाइक इट और नॉट, वो एक नौजवान वर्कर है। ठीक। मंसूर, इस तजिए के पेश नज़र, और जो जवाना साहब ने कहा कि वोटर्स की तादाद उनकी एस्टिमेशन से या उनके अंदाजे से कहीं ज़्यादा थी और सवालिया निशान करके उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन अस्यूम ये करते हैं कि ये जेन्युइनली वोटर बाहर आया, इमरान खान की कैंपेन से मुतासर हुआ, उनके नारे से मुतासर हुआ। लेकिन इमरान खान अब फौरी इंतखाबात चाहते हैं मरकज़ के अंदर, तो क्या उनको थोड़ी देर और इंतज़ार नहीं करना चाहिए? और लोग जो हैं, यंग लोग जो अभी 17.5 साल के हैं वो 18 साल के हो जाएंगे 6 महीने के अंदर, जो 17 साल के हैं वो 18+ के हो जाएंगे अगले साल तक, तो उनका वोटर और बढ़ जाएगा। लेकिन वो मरकज़ के अंदर फौरी इंतखाबात चाहते हैं। ज़रा इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। गो अहेड। मैं तलत साहब ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना किसी भी चीज़ का वेट करना कि अच्छा जी साल हो जाए या 6 महीने हो जाए तो फिर देखते हैं कि उसके बाद इलेक्शन जो है वो हो जाए, यहाँ पे आपको पता ही नहीं होता इस मुल्क के अंदर 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद क्या हो जाए। कभी कोई पैनामा लीक्स आ जाए और उसके बाद एक JIT बन जाए, फिर एक केस चल जाए,
یہاں پہ فورن فنڈنگ کیس یا وہ ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہے وہ آ جائے, اچھا بلا مومنٹم چل رہا ہے. اب ظاہری بات ہے عمران خان صاحب از آن اے وننگ اسٹریک رائٹ ناؤ. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ 5 ون ڈے کی سیریز ہے, اس میں پہلا میچ جو ہے میں جیت گیا ہوں. جب ایک ٹیم پہلا میچ جیت جاتی ہے تو وہ یہ تو نہیں کہتی اچھا جی سیریز کو یہاں پہ روک دیں, اب سیریز جو ہے نا ہم 2 مہینے کے بعد کھیلیں گے. وہ تو کہتا ہے جی 5 کے 5 ون ڈے جو ہے وہ 1 ہفتے میں کمپلیٹ کروائیں کیونکہ میں پہلا میچ جیت گیا ہوں. تو اس وقت عمران خان صاحب ایک وننگ اسٹریک کے ان کی سٹارٹ ہوئی ہے. ہی از ویری انرجیٹک رائٹ ناؤ. مطلب ان کے کیمپ کے اندر آپ ماحول دیکھیں اس وقت سارے سپر ڈوپر چارجڈ ہوئے میں, وہ کیوں یہ اس اپرچونٹی کو لوز کریں گے؟ میرا خیال میں دوسری بات, ابھی یہ جولائی چل رہا ہے, مجھے نہیں پتا پنجاب کے حوالے سے, ابھی میں کچھ ٹکرز پڑھ رہا تھا, یہ فیصلہ تو یہی آیا کہ جی پنجاب کی اسمبلی فی الحال کنٹینیو کرے گی, لیکن میرا خیال میں تو شاید اگست سپٹمبر کے اندر چل کے ہو سکتا ہے وہ کوئی بھرپور کیمپین کا آغاز کر دیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے جب 2014 کا دھرنا ہوا تھا وہ بھی اگست میں ہی سٹارٹ ہوا تھا, تو موسم بھی بہتر ہو جائے گا, ماحول بھی بن چکا ہے, وائی ناٹ اویل اٹ. تو میرے خیال میں ایک پولیٹیکل موو کے طور پہ تو عمران خان صاحب اپنا پورا پریشر ڈالیں گے. نصرت, پنجاب کو سب کچھ کرنے کے باوجود پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ابھی پرویز الہی ہے. Isn't that amazing? مطلب آپ ستم ظریفی ذرا دیکھیں نا سر, وہ دیکھیے ہر طرف سے گھوم گھام کے آئے پرویز الہی کے اوپر, جو اپنا بندہ نہیں ہے ان کا. دیکھیے میں بہت اس وقت ایک انپاپولر بات کروں گا, اس بات کو ڈینائی کرنا کہ آج کل سوشل میڈیا کا کوئی رول نہیں ہے, ینگ ووٹر کا کوئی رول نہیں ہے, یہ تو احمقانہ بات ہوگی. میری عمر کے فرسودہ لوگ بقول منصور کے ان کو بھی اس ریالٹی کا اندازہ ہے, ٹھیک ہے نا جی. فرسودہ کا لفظ مجھے آپ یہ بتائیے, اگر آج میں نے معافی بھی مانگی. نہیں میری جان, نہیں یار ہنسی مذاق کر رہے ہیں, پلیز یو ہیو اے رائٹ ٹو, فار گاڈ سیک, لائٹ نوٹ میں بات کر رہا ہوں پلیز. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, میری آپ سے التجا ہے خدا کے لیے, آج شوکت ترین اس ملک کے وزیر خزانہ ہوتے کیا ڈالر کی پرائس گرنے سے روک سکتے تھے؟ نہیں. کیا پیٹرول کی پرائس روک سکتے تھے؟ بالکل نہیں. کیا پاکستان کو دیوالیہ سے بچانے کے لیے تمام اقدامات لے جانا پڑتے؟ Absolutely not. اب مجھے یہ بتائیے کہ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ ان کی ساری جو مشینری ہے کیا وہ کام آتی الیکشن میں؟ نو. They would have lost the election. سر سیدھی سی بات ہے. اور اب میں آپ کو بتاؤں, یہ چودھری پرویز الہی الحمدللہ جاٹ مسلمان ہیں, سمجھ آ گئی بات, اور یہاں میں بات ختم کر رہا ہوں. اور یہ اتنے خوش نصیب ہیں کہ 2018 کے الیکشن سے 4 مہینے پہلے میں اتفاقاً چکوال گیا, وہ ہمارے دوست ہیں کچھ اچھے, وہ ان کے یعنی کہ ان کے یہاں ڈیرہ داری ہے, تو ایک کہا جی ایتھو تے بچوئی صاحب نے لڑنا ہے. میں کہ یار ادھر تو تحریک انصاف, وہ کہا نہیں وہ مکہ ہو گیا. میں کتنے, وہ کہا جی ساڈے گرائی نے کرایا, ساڈے گرائی نے کرایا. 2018 میں اپنے ہر اخبار کی باریک ترین لائن پڑھتا ہوں, سودا انہی دنوں ہو چکا تھا کہ چودھری صاحب ہوں گے. اب یہی چودھری پرویز الہی ان کے منظور وٹو ثابت ہوں گے عمران خان صاحب کے. ذرا انتظار کیجئے, کل تو انہوں نے کہا کہ میں 2 منٹ بھی نہیں لگاؤں. ہاں, عمران خان نے تقریر کے اندر بھی بڑی باتیں کی. وہ سر وہ سب اپنی جگہ رہے گا. ملک کے لیے بڑا خوشائند وقت فرمایا. اپنے ہاتھ آئی حکومت کوئی نہیں جانے دیتا میرے بھائی, جیسے آج کل شہباز صاحب تمام تر ذلت و رسوا ہونے کے باوجود نہیں کر رہے. ہی شوڈ. ان کو میں روتا رہا ہوں, میٹر آف ریکارڈ ہے بھائی, کہ روس کا جب یوکرین پہ حملہ ہو گیا اس کے بعد آپ تو, میں نے یہاں آپ کے پروگرام میں کہا, میں نے کہا یار میں تو اکھاڑے کا پہلوان نہیں ہوں, مجھے باہر نظر آ رہا ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا. اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچایا. خلق خدا کہ یہ کی نے بچایا دیوالیہ, تو 80 دیوالیہ ہو گئے ہیں, تو دیوالیہ سے کس کو بچایا؟ یہ کہتے ہیں جی ریاست کو. مجھے یہ بتائیے یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے اس میں ریاست کے کس بڑے ادارے سے آپ کوئی تاوان, کبھی یہ والے اس پہ پیسے نہیں ملیں گے, نہیں کر سکے. آپ نے عدلیہ کی تنخواہیں بڑھائیں, باقی اور دوسرے تو بھائی پر جلتے ہیں, ادھر کچھ کمی آئی. مجھے یہ بتائیے کہ ان کے جو جہاز ہیں جو ایمان کی حرارت سے تو نہیں چلتے نا, وہ کتنے دن متحرک رہے ہیں ان دنوں, اس میں کمی آئی ہے کوئی؟ انہوں نے کمرشل میں سفر کرنا شروع کر دیا ہے؟ نہ کریں نا ایسے سر. آپ کوئی ایکشن ہی نہ لیں, پیش قدمی نہ لیں, اور کہیں کہ جی ہم نے وطن کو نا دیوالیہ ہونے سے بچا لیا, اپنی سیاست جو ہے تباہ کر لی, دیکھیے ہم کتنے محب وطن ہیں. یہ بکتا نہیں ہے, یہ سودا بکتا نہیں. عمران خان نے جو بیانیے کا ذکر ہو رہا تھا نا, ابھی ذکر ہوا, تو عمران خان اپنے بیانیے کے اوپر ٹکے ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں بیرونی سازش کے تحت جو حکومت مسلط کی گئی تھی اس کا اب خاتمے کا وقت آ گیا ہے. تو بیرونی سازش جو میر جعفر میر صادق نے کی تھی, وہ نیوٹرلز نے کی تھی, کوئی بیرونی سازشی تھے, کوئی اندرونی سازشی تھے. عمران خان از آن اے رول ناؤ.
وہ اپنے بیانیے کو تبدیل نہیں کر رہے. یور کمنٹ، گو اہیڈ. بالکل، انہوں نے 2 دن پہلے جو بیانیہ دیا اس بیانیے کا ان کو بہت فائدہ ہوا. 24 گھنٹے پہلے انہوں نے ایک بیانیہ دیا کہ جنرلز یو ٹرن لے لیں تو بڑی اچھی چیز ہو جاتی ہے اور لیڈرز کو بھی لینا چاہیے اور لے سکتے ہیں. تو اب انہوں نے جو ایک اپنا یو ٹرن کا ایک مطالبہ یا مشورہ دیا تھا، میرا خیال ہے وہ کافی حد تک قابل قبول ہو سکتا ہے. اور بہت ٹائم پہ انہوں نے بات کی تھی. آپ لوگ، ہم سب لوگ انڈر ایسٹیمیٹ شاید کرتے ہیں عمران خان صاحب کو، لیکن وہ اپنی وقت پہ ٹائمنگ کے اعتبار سے، آپ تو کرکٹ سمجھتے ہیں بھائی، صحیح طریقے سے بالنگ کرانے کا فن جانتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے ایک اچھا ایک مشورہ انہوں نے دیا کہ آپ یو ٹرن لے لیں. اور یہ جو بیانیہ ہے، اب مگر مجھے اب سمجھ نہیں آتی کہ اب اگر یہ سب چیز ٹھیک ہو جائے گی، یہ ساری بات تو نومبر تک کے لیے کھیلی جا رہی تھی نا، کہ نومبر میں کچھ ہونا ہے، سب کچھ ہونا ہے، اور شاید اسی کے لیے ساری کٹ پتلیاں ہلائی گئی تھیں، بلائی گئی تھیں اور مٹائی گئی تھی. اب اس کا کیا ہوگا؟ کہانی تو وہاں ہے جس پہ نہ آپ بات کر سکتے ہیں نہ ہم بات کر سکتے ہیں. اگر وہ ریلیونٹ ہے تو بالکل بات کریں گے اور اس کے اوپر آئیں گے. ذرا ٹرپل اے کی بات کر لیتے ہیں کہ بہت عرصے تک پاکستان کے بارے میں جو بیرونی تجزیہ کار ہیں اور اندرونی تجزیہ کار بھی وہ اصطلاح استعمال کرتے رہے ہیں کہ ٹرپل اے پاکستان کی قسمت کو، سیاست کو گھماتا ہے. یعنی اللہ، خداوند تعالیٰ، یعنی واقعات و حالات، اور اس کے بعد امریکہ، اور اس کے بعد آرمی. اب عمران خان صاحب نے بھی ایک ٹرپل اے انٹروڈیوس کروایا ہے. ایک اینٹی امریکنزم انٹروڈیوس کروایا ہے، ایک اینٹی آرمی / اسٹیبلشمنٹ انٹروڈیوس کروایا ہے، اور آخری اے سب سے اہم ہے منصور، وہ ہے ابیوز. دبا کے ابیوز کریں، بتائیں میں نے ویڈیو بنا لی ہے اور آپ بات تو کریں میں ویڈیو ریلیز کرتا ہوں، میں سب کے نام لوں گا، اگر میرے ساتھ ایسا ہوا سب کو بیک فٹ پہ ڈال دوں. چیف الیکشن کمشنر جو ہے مکمل طور پر کمپرومائزڈ ہے. عدالت کی طرف بات کرتے ہیں، جس دن عدالت کا مفصل فیصلہ آتا ہے چیف جسٹس کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب یہ تو دیکھ لیا ہوتا کہ کس کے لیے وہ پھرلو آیا تھا، سائفر. تو یہ ٹرپل اے عمران خان صاحب کا زیادہ مؤثر ہے کہ نہیں منصور؟ نہیں، آئی ایبسلیوٹلی اگری ود یو. لیکن میرا اس پہ ایکچولی ایک اور سوال ہے طلعت صاحب کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی، بڑی کارآمد ہوئی، وہ یہ کر رہے ہیں. مطلب آج جس طرح انہوں نے بیٹھ کے بھی اس جیت کے بعد جو ہے وہ قوم سے خطاب کیا، وہ تو ظاہری بات ہے، وہ ایوری ون ول ڈو دیٹ. اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے. ہم یہ پالیٹکس جو ہے وہ ایک گیم آف چیس ہے، آپ بہتر مووز کھیلیں آپ جیت جائیں گے. لیکن آپ دوسری سائڈ پہ تو دیکھیے، مطلب میں تو یہاں پہ نون لیگ کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا نا کہ ان کی اسٹریٹجی کدھر ہے. چلے ہم یہاں پہ چاروں ہی ہم اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ذرا ایک ٹوٹل بتائیے کہ آپ شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، یہ 3 شریف اس وقت پاکستان کے اندر ہیں. ان تینوں کو ملا کے پچھلے 15 دن میں ٹیلی ویژن کے اوپر جو اے ٹائم ہے، اگر آپ ان تینوں کو کمبائن بھی کر لیں تو وہ اتنا اے ٹائم نہیں ہے جتنا عمران خان صاحب نے اکیلے نے لیا ہے. آپ ان ٹرمز آف انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک اکیلے عمران خان نے اتنے انٹرویوز دے دیے ہیں جو ان تینوں نے ملا کے نہیں دیے. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کا ایک پارٹی کا، ایک عمران خان کا فٹ پرنٹ اتنا بڑا ہے جو ان تینوں کا ملا کے نہیں ہے. تو وہ تو کریں گے، ظاہری بات، از ہیئر ٹو ون، تو وہ تو ہر جو بیگ آف ٹرکس ہے وہ استعمال کریں گے. پرابلم اس جگہ پہ، اور اسی سے پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ کتنے ڈسکنیکٹڈ ہیں. اینڈ معذرت کے ساتھ میں نصرت صاحب، اب میں ذرا دوسری سائڈ پہ، کیونکہ میں نے وہ پہلے والی جو بات کی تھی ذرا میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دوسری بات بھی کر دوں. 90s اور 80s کے اندر مسلم لیگ نون اس بات کے حوالے سے مشہور تھی کہ ہم نے پریس میڈیا کے 6 7 8 بابے ہم نے اپنے پاس رکھنے، ان کے ساتھ ہم نے کھانے، روٹیاں شوٹیاں، ان کو ٹور شورز وغیرہ پہ لے کے جانا ہے. میں آپ کو نام بھی، ہم اصطلاح بھی بتا دیتے ہیں منصور، اصطلاح بھی بتا دیتے کہ نصرت ول بی ایبل ٹو ریلیٹ ٹو دیٹ. ہم ان کو کہتے ہوتے تھے اپنی اصطلاح میں ہیلی کاپٹر گروپ. نہیں جی، میں نے ان کا نام رکھا تھا ہیلی کاپٹر اسکواڈ. ہاں، ہیلی کاپٹر اسکواڈ. اب میرا یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ وہ کہتے تھے جناب ہماری شے سرخی لگ جائے گی، فرنٹ پیج پہ 4-5 خبریں آ جائیں گی، ستے خیرانے، بس ٹھیک ہے اخبار میں صحیح ہو گیا. اس کے بعد ٹیلی ویژن آ گیا. او میرے بھائی، اب یوٹیوب کا دور ہے، ٹک ٹاک کا دور ہے، ٹویٹر کا دور ہے. یہ آج بھی انہی 90s کے اندر بیٹھے ہوئے کہ بس ٹھیک ہے ہم نے 6 7 8 بابے اپنے ساتھ رکھنے اور سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو وہ بڑے مشہور صاحب ہیں اسلام آباد کے اندر ہی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام آباد میں ایک بڑے مشہور صاحب ہیں جو اکثر ان کے ساتھ دورے وغیرہ کیا کرتے تھے. وہ پہلے ایک صاحب تھے. میرے بھائی آج یوٹیوب کے اوپر اس طرح کے 15 بندے آپ کو چاہیے جو بیٹھ کے آپ کے لیے ویلاگز بنائیں، آپ کے نیریٹو کو بلڈ کریں. عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں؟ جو ہے وہ پورا ایک لاٹ بٹھاتے ہیں. عمران خان صاحب ایک وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں اور وہ آگے لگ جاتے ہیں اس کام کے اوپر. آصف بہار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت قداور سیاستدان،
اور نون لیگ کے ساتھ، لیکن اس مرتبہ نون لیگ کا ٹکٹ ان کے پاس نہیں تھا اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ بطور آزاد امیدوار یہ جیت جائیں گے، اور نون لیگ کے توقع یہ تھی کہ جیتنے کے بعد یہ ان کو جوائن کریں گے۔ جب انڈیپینڈنس کی بات ہوتی تھی تو بھا صاحب کا نام سر فہرست تھا، بھا صاحب وہاں سے ہار گئے۔ السلام علیکم آصف صاحب۔ وعلیکم السلام طلعت صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ نصرت صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہمارے پاس آسمہ صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں، منصور علی خان لاہور سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں۔ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کیوں ہارے؟ طلعت صاحب یہ بالکل انسپیکٹڈ رزلٹ آیا ہے۔ ہم تو الیکشن لڑ رہے تھے نون کے خلاف یہاں پہ، تو جو پی ٹی آئی کا امیدوار تھا اس کی ایک تو یہاں سے وہ رہائش ہی نہیں ہے یہاں کا، دوسرا وہ کمپین بھی اس کی اتنی اچھی نہیں تھی، تو یہ تو بالکل انسپیکٹڈ ہے کہ بالکل کیمپ بھی خالی تھے تو اندر جا کے لوگ ووٹ اس کو ڈالتے رہے ہیں جی۔ یہ میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو آپ کے خیال میں یہ صاف اور شفاف انتخاب نہیں تھا؟ جی میں تو یہی سمجھ رہا ہوں جی، یہ کوئی اسی طرح کا معاملہ ہو گیا جس طرح کا 18 کا معاملہ تھا جی، 2018 کا معاملہ تھا۔ اور دلچسپ بات ویسے یہ ہے کہ پلڈیٹ کے ایک تجزیے کے مطابق نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کی ووٹنگ پرسنٹیج میں اتنا ہی فرق ہے جتنا 2018 کے اندر تھا، تو 2018 میں تو بھا صاحب بہت بڑا جھرلو چلا تھا۔ تو میرے خیال میں اس میں بھی کوئی جرلو کا ہی معاملہ ہے بھائی، بالکل اللہ کی کرم سے آپ اگر میری کمپین دیکھیں گے اور عوام کا ساتھ دیکھیں گے تو بالکل آپ خود کہیں گے کہ یہ کوئی انسپیکٹڈ جو معاملہ ہو گیا ہے۔ اور ویورز کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ آصف بھا صاحب جو تھے وہ پیٹ کینڈیڈیٹ تھے، صرف نون لیگ کی طرف سے نہیں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، تو ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نے اپنے نمبر پورے کرنے ہیں تو ہم بھا صاحب سے ریکویسٹ کریں گے ہمیں جوائن کر لیں، تو دونوں پارٹیز اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ نصرت یو آسک می اینی تھنگ؟ بھا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ذرا واپس آئیے گا۔ تو پھر نیوٹرل کوئی نہ ہوا نا، اس کا مطلب ہے کہ بھا صاحب کے بیان کے مطابق تو یہ سیٹ کے اوپر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، دیکھیں 20 کے اندر آپ نے 2-3 ہی آگے پیچھے کرنی ہوتی نا، زیادہ تو نہیں، باقی تو مہنگائی کھا گئی۔ پھر عمران خان صاحب کا مشورہ کام آ گیا۔ اچھا اب بالکل اچھا نصرت، اب یہ آئیے عمران خان کے بیانیے کے اوپر دوبارہ واپس آتے ہیں۔ جو جس طریقے سے بیانیے چلاتے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن اب جو وہ کہہ رہے ہیں اس کی زیادہ اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری حکومت تھی تو بحران پیدا کیا گیا۔ ظاہر ہے وہ تو اپوزیشن کو تو کبھی اس وقت کی اپوزیشن کو مرد اذان ٹھہراتے نہیں تھے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ نیوٹرلز نے بحران پیدا کیا، میر جعفر میر صادق نے بحران پیدا کیا، ایکس وائی کا بھی ذکر کیا۔ تو اب جن کا خیال تھا کہ ان انتخابات کے بعد عمران خان میلو ڈاؤن ہو جائیں گے، میلو ڈاؤن نہیں ہوئے، بیانیہ وہی ہے ان کا۔ دیکھیے ان کا مزاج جو ہے وہ ہر صورت کسی بھی صورت ایک انسان کا ایک ہی از بیسیکلی وہی کرکٹ کا، جیسے ابھی آپ کو آسما نے کہا تو آپ سے اس لنگوں میں بات کریں تو زیادہ ہے، ہی از اے فاسٹ بالر، اس نے وکٹ اڑانی ہے، بس کچھ ہو جائے تو وہ کو معافی کا کھانا وانا نہیں ہے۔ ٹھیک، ابھی یہ جو بہت خوبصورتی کہا جا رہا ہے نا کہ صاحب بڑا خوش آئندہ، دیکھیے آپ نے 3 لوگوں کو لیا، وہ ہارے ہوئے تھے، 2 نے خوش دلی سے، صرف ایک نے بیچارے نے کہا کہ جی تھوڑا سا، باقی وہ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا میں آپ کو اطلاع دینا چاہ رہا ہوں مصدقہ کہ ایک ریاستی ادارے نے جو غیر فوجی ہے الیکشن سے 2 دن قبل اپنے سروے میں کہا تھا کہ پی ایم ایل این کو 6 سیٹیں ملیں گی۔ ٹھیک ہے، وجہ اس کی یہی گنوائی گئی تھی، مہنگائی مہنگائی مہنگائی۔ دوسرا پھر جیسے آسما اور منصور ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جو عمران صاحب نے چارج کر رکھا تھا اپنے ووٹر کو، اور وہ پھر اس نے بھرپور انداز میں اپنا حصہ ڈالا، اور اتفاق سے آپ دیکھیں کہ کچھ کانسٹیٹوئنسیز ایسی بھی ہیں دیکھیے جس پہ ہم نے توجہ نہیں دی ہے۔ سرائی کی وسیب کے اندر خالی تخت لاہور نہیں، ہمارے ان طاقتور حلقوں کے خلاف بھی کافی سینٹیمنٹ ہے جن کو ریٹائر ہونے کے بعد مربے وغیرہ ملتے ہیں۔ ٹھیک، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین کم ہو رہی ہے، اور پھر اس میں جو جس طرح پانی کی تقسیم ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو بیانیہ بنایا ہے اگر آپ نوٹ کریں تو ان علاقوں میں زیادہ سیل ہوا ہے۔ ٹھیک، اس کی ایک ریزن ہے، وہ آپ کو وہ جاننا پڑے گی۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے جی الیکشن ختم ہو جاتے ہیں نا، ہم نکالتے ہیں، ہم میں سے مثال کے طور پر بہت کم لوگوں نے، ہم سارے یہ تو بات کرتے ہیں جی فرسٹ ٹائم ووٹر، کیا ہم یہ نکالیں گے؟ کبھی کوئی ڈیٹا ہمیں ملے گا کہ یہ جو کل الیکشن ہوا ہے اس میں کتنے پرسنٹیج نے فرسٹ ٹائم ووٹر تھے، ٹھیک، خواتین کتنے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اصل بات یہ ہے جی
کہ عمران خان صاحب نے ہر صورت اکتوبر میں الیکشن لینے ہیں. یوسف خان نے فلم زدی میں جو کہا تھا میں زد پہ آواں گا زد پہ آواں گا, انہوں نے اپنی پسند کا لیکن لینے مرکز میں, پنجاب میں نہیں, نومبر کی نہیں 29 سے پہلے یعنی مرکز میں, اور وہ ہر صورت میں انہوں نے اس جادوئی تاریخ وہ الیکشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اچھا, وہ الیکشن لے سکتے ہیں, ہی از آن اے رول. لیکن میرا اپنا خیال ہے جو ایک بات یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ درمیان میں جو 90 دنوں کا وقفہ آئے گا وہ میرے منہ میں خاک, وہ پاکستان کو واقعی دیوالیہ کی طرف لے جا سکتا ہے, جس پہ ابھی ہم توجہ نہیں کریں. ابھی توجہ نہیں دے رہے, نہ ہی ہمارے پاس وقت ہے. ذرا کوئکلی میں آسما آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کل کے انتخابات میں سے ہر کوئی اپنے لیے کچھ نہ کوئی ڈھونڈ رہا تھا. مثلا میں ابھی مریم نواز کا ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا جنہوں نے کسی اور ٹویٹ آرٹی کرتے ہوئے کہا کہ جی ہم نے ووٹس زیادہ لیے ہیں, پچھلی مرتبہ ان 20 حلقوں میں ہمارے ساتھ پر کینڈیڈیٹس بھی نہیں تھے, ہمارے ووٹ بڑے ہیں, اور یہ جن سے ہم نے بات کی وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ووٹس جو ہیں وہ ان میں اضافہ ہوا ہے. ابھی یوسف اللہ گیلانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ 20 سیٹیں تو یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں, پی ایم ایل این نے اس میں سے 5 سیٹیں اٹھائی ہیں. تو اس قسم کا بھی ایک بیانیہ چل رہا ہے. لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس میں سے یہ ڈھونڈ رہی تھی جی کہ اب تو اسٹیبلش ہو گیا کہ ہم نیوٹرل ہیں, عمران خان صاحب جیت گئے. ان کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب کچھ تھوڑا سا ضبط کا مظاہرہ کریں گے, کوئی تھوڑی سی تسلی کریں گے, لیکن وہ تسلی والے بیانات آ نہیں رہے. بالکل نہیں. اور جو انہوں نے جو پریشر بلڈ اپ کیا تھا عمران خان صاحب نے فوکس طریقے سے عدلیہ پہ, چیف الیکشن کمشنر کے اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, وہ اس میں بہت حد, میڈیا بھی ایون وہ بہت حد تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں. ایک بات تو بالکل اسٹیبلشمنٹ کو اب سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دباؤ کا شکار ہو کے فیصلے کریں گے اور اپنی نیوٹریلٹی کو ظاہر کرنے کے لیے, اگر صحافی سمجھتا ہے, اگر عدلیہ سمجھتی ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے کام چل سکے گا. ہاں, آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کام کریں گے تو پھر ضرور جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ دباؤ کا شکار تھی, ہے اور 29 نومبر تک رہے گی. اب عمران خان صاحب کا بالکل آخر میں منصور آپ سے میں جاننا چاہوں, جب وہ یہ کہتے ہیں, اور یہ دلچسپ بات ہے, کل ہم نے دوران ٹرانسمیشن جب پی ٹی آئی کی جیت بالکل واضح ہو رہی تھی نیومیریکلی, تو شیریں مزاری صاحبہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن بکا ہوا ہے, اور انہوں نے دھاندلی کی ہے, ہم نے ان کینڈیڈیٹس اور ان کے ہینڈلرز کو شکست دی ہے. یہ انہوں نے بیان دیا. پھر عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا تو انہوں نے ہینڈلرز کا ذکر تو نہیں کیا, انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جی میرے خلاف کتنے لوگ برسر پیکار تھے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پنجاب میں الیکشن کرایا, اگر ایسے ہی الیکشن کرانے ہیں تو بحران بڑھے گا, ہر حربہ استعمال کیا گیا ہمیں ہرانے کا. تو وہ کسی قسم کی کنسیشن نہیں دے رہے کسی کو. نہیں بالکل, وہ دے کیوں, میں تو طلعت صاحب سمجھتا ہوں وہ دے کیوں, جب ظاہری بات ہے ان کا ایک فارمولا ان کو نمبرز آف ووٹ لا کے دے رہا ہے, ان کا نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے, لوگوں سے بائی کر رہے ہیں. اب آپ مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے, میں سب کی بات تو نہیں کروں گا لیکن چند کی بات کروں گا, اگر آپ ان کے ساتھ پرائیویٹ سیٹنگز میں بیٹھیں تو وہ کئی دفعہ جو لوپ ہولز ہوتے ہیں ان کے نیریٹو میں, وہ خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ بات ہم پبلک ڈومین میں تو کہہ رہے ہیں لیکن یہاں پہ یہ نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا یہ. لیکن اب ہم سب جانتے ہیں کہ جب مائک سامنے آتا ہے, اسٹیج کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں یوں کر کے انگلی اٹھاتا ہوں اور میں کہتا ہوں امپورٹڈ حکومت نامنظور, تو پورا کراؤڈ آگے سے کہتا ہے نامنظور نامنظور. تو میرا اگر وہ فارمولا بک رہا ہے, لوگ میرا وہ نعرہ سن رہے ہیں, اب چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ صحیح ہے, اگر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف عمران خان صاحب نے ایک پوزیشن لے لی ہے, انہوں نے کہہ دیا, انہوں نے اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر اس دن انہوں نے کہا یہ بڑا گھٹیا آدمی ہے, میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا واہ 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 بلے 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 کپتان نے کیا زبردست چھکا مارا ہے چیف الیکشن کمشنر کو. But he is still saying the same تو thing. He's saying my point is کہ why would he go back? بالکل صحیح He will never go back. وہ یہ چیز ان کو سکسیس دے رہی ہے. ہاں, وننگ کمبینیشن کو آپ چینج نہیں کرتے, یہ بالکل آپ نے درست فرمایا. تو اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس انتخاب کی جیت کے بعد بالکل نیوٹرل ہو جائیں گے اپنے بیانیے میں, تو وہ نیوٹرل نہیں ہے. ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ایوری ٹائم اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرلٹی ثابت کرنی ہوتی ہے تو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو کی قربانی وہ ضرور لیتی ہیں, تو وہ اب قربان ہونے کو تیار نہیں. سر ایک بات آخری آپ سے ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا ایز فوڈ فار تھاٹ, کہ جب کوئی ایک شخص ریاست اور جب اس مقام پہ پہنچ جائے نا, تو انجام اس کا عموماً
کینیڈی یا نکسن جیسا ہوتا ہے. یہاں میں اللہ خیر کرے گا. باقی تعریف پڑھ I have to leave it there. تمام مہمانوں کا شکریہ. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.